मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में हमें मुनाफिकीन मोमिनीन की हालत बयान की। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जो हिदायत हासिल करने वाले लोग हैं उन पे तो कुरान का असर होता है, जो चाहते ही नहीं हैं वो कुरान में ऐब तलाश करते रहते हैं कि मक्खी की मिसाल क्यों दी, मच्छर की मिसाल क्यों दी, ठीक है ना। फिर अल्लाह ने बताया कि तुम उस रब का इनकार कैसे करते हो जिसने तुम्हें बनाया, यानी दलाइल से तो अल्लाह ने साबित कर दिया है। अब ये दुनिया में एक सबसे बड़ा मसला हमेशा से इस पर बात हुई है कि इंसानियत की इब्तिदा कैसे हुई। जाहिर है ये मसला इंसान हल इसलिए नहीं कर सकता कि तारीख़ लिखने की इब्तिदा बहुत बाद में शुरू हुई है। हिस्ट्री जो लिखी गई है वो तो बहुत बाद में है ना, तो ये हमें अल्लाह के अलावा कोई बता सकता नहीं है। तो अल्लाह ने हमें बताया है कि इंसानियत की जो इब्तिदा हुई है वो ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं हो गई, बल्कि रब ने बहुत एहतमाम के साथ इंसान को पैदा किया है, क्योंकि ये मकसूद कायनात है। इस कायनात से मकसद इंसान को पैदा करना था और उसको आजमाइश में डालना था, तो मकसूद कायनात है, तो इसका बड़े एहतमाम से इसको दुनिया में लाया गया है। ऐसे ही नहीं लाया गया कि ऐसे ही जैसे बात साइंसदान कहते हैं कि वो पैदा हो गया बस। तो ये बात हमें अल्लाह ही बता सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं इंसान के पैदाइश की इब्तिदा यहाँ से हुई है कि अल्लाह ने बाकायदा जो आलम बाला में उसके साथ फरिश्ते हैं उनके सामने ही अपने इरादे को जाहिर किया। पहले अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया, बल्कि बताया कि मैं एक अजीब काम करने जा रहा हूँ, एक इंसान को पैदा कर रहा हूँ, और इंसान को डिफ़ाइन कैसे किया, अपना जानशीन, अपना खलीफा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लक़ब इंसान को दिया गया है। वइज़ क़ाल रब्बुका, उस वक्त को याद करो, यानी ये वक्त याद करने के काबिल है, एक मामूली वाक़या नहीं है। जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में क्या पैदा करना चाहता हूँ, अपना खलीफा। एथियस कहते हैं, एक एथियस की मैं तकरीर सुन रहा था, कह रहा इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी ये वो, उसमें इतना से ज़र्रा जैसे ज़मीन है, इसी पे सारे खुदा की कुदरत के नमूने हैं, इसी पे जानवर ज़बह हो रहे हैं, इसी पे ये क्या है ये। तो वो भाई ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अल्लाह की मर्ज़ी कि इतनी सी ज़मीन जो ज़र्रे के बराबर भी नहीं है उस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जो चींटी के बराबर भी नहीं है। तो बॉडी के लिहाज से इंसान की फजीलत नहीं है। इंसान को जो अल्लाह ने फजीलत दी है वो दिमाग के एतबार से दी है, जिसका आगे तस्करा भी आ रहा है। इसमें सलाहियत है सीखने की। तो इस एतबार से इंसान बहुत अजीम है। अगर मादी एतबार से देखें तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ज़मीन की वैल्यू नहीं है, इंसान की कहाँ से होगी। इंसान तो ज़मीन पे एक चींटी से भी कम हैसियत रखता है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा मैं ज़मीन पे बनाने वाला हूँ अपना खलीफा। खलीफा क्यों कहा? खलीफा उसे कहते हैं जो नाइब हो, जो काम करे असल के। तो अल्लाह ये चाहते थे कि ज़मीन की अल्लाह ने सिलेक्शन की है, क्योंकि हयात अल्लाह ने ज़मीन पे पैदा की है। तो अल्लाह ये चाहते थे कि यहाँ एक ऐसी मखलूक हो जो मेरे अहकामात को नाफिज करे ज़मीन पे बाकायदा। इसी से जिहाद की अहमियत भी साबित होती है, इसी से इस्लामी हुकूमत की अहमियत भी साबित होती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इस्लामी हुकूमत की क्या ज़रूरत है, बस मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, जिसने जो चाहे इबादत करे, हुकूमत लिबरल हो सेकुलर हो, इसमें इसकी नफ़ी है। क्योंकि हुकूमत अल्लाह की नाइब होती है जो अल्लाह के अहकाम ज़मीन पे नाफिज करती है। तो निफाज अलग चीज़ है और इनफरादी तौर पर शरीयत के अहकाम को फॉलो करना ये अलग चीज़ है। तो इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान अल्लाह के अहकाम को फॉलो करे, बल्कि अल्लाह के अहकाम को ज़मीन पर नाफिज करे। तो खलीफा जो होता है ना वो नाफिज करता है। तो इंसान का लक़ब खलीफा है कि अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह भी नाफिज करता है ना, बादशाह है, तो इंसान भी ज़मीन पे बादशाह बनेगा। और वो बादशाह बन के क्या करेगा? अल्लाह के हकाम को ज़मीन पे नाफिज करेगा। वो नहीं कर रहा तो वो नालायकी कर रहा है ना, जो ओहदा उसको दिया गया वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। लेकिन असल इंसान का काम क्या है? निफाज। क़ालू, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू खलीफा बना रहा है, इतना बड़ा ओहदा दे रहा है, हमें तूने अपना जानशीन नहीं बनाया। और जो सिफ़ात तो इंसान की बयान कर रहा है उससे क्या लगता है कि ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो ज़मीन में फ़साद मचाए और खून बहाए। यानी फ़रिश्तों को एतराज़ हुआ। अब एतराज़ अल्लाह के सामने तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन जब अल्लाह ताला खुद ही एक बात कह रहे हैं तो फिर जो जो इश्कालात सामने आएंगे फ़रिश्ते करेंगे ना वो इश्कालात। तो फ़रिश्तों ने इश्काल क्यों किया? अब फ़रिश्तों को पता कैसे चला
کہ انسان خون بہائے گا؟ پتہ ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کیے، وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں۔ فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان میں خواہشات نہیں ہیں۔ تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جبکہ ان میں عقل نہیں ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں؟ جانوروں کی۔ اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی، کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں، تو ان کو اندازہ ہوا خواہشات ہیں۔ اور دوسرا فرشتوں کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے، کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ تو جب ذہانت بھی ہو، خواہشات بھی ہو، تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے، بلکہ جانوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے۔ یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھائی یہ خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، بم بنائے گا، یہ مارے گا ایک دوسرے کو، ایٹم بم بنائیں گے، یہ میزائل بنائیں گے، یہ غوری میزائل، بدر میزائل، اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے یہ، کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ تو اپنی بھوک ختم، وہ ختم، لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے۔ تو یا اللہ تو زمین میں فساد مچانا چاہ رہا ہے، یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ اور رہا عبادت کا مسئلہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر؟ اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ انسان میں کچھ ایسی کوالٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو۔ کیا دکھایا گیا؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اب نام کا مطلب جمہور مفسرین کہتے ہیں چیزوں کی خاصیتیں بتائیں۔ بھائی کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کے خواص پتہ چلتے ہیں نا آپ کو، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کو یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو تو یوں ہو جائے گا۔ تو زمین پہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ زمین کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو، تبھی وہ زمین کو پہ حکومت کر سکتا ہے۔ تو یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں ہے۔ تو چیزوں کے خواص، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا ہے یہ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، وہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی دعویٰ تمہارا کیا تھا کہ انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم کافی ہیں۔ تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی تو نے اگر آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس میں کوئی عیب ہو، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ لا علم لنا، رہا یہ مسئلہ کہ تو نے ہم سے پوچھا کہ ان چیزوں کی کیا خاصیتیں ہیں، تو ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، ہمیں نہیں پتا جو سوال تو ہم سے پوچھ رہا ہے، یعنی زمین کی چیزوں کی خاصیتیں ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ فلما انبأهم انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، تجھے ان چیزوں کا پتہ بھی اور حکمت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں تھیں، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی خاصیت بیان کی، قال، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ دیکھیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جواب تفصیل سے نہیں دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بہائے گی، بلکہ اللہ نے کہا بھائی مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک گویا یہ جب عام زبان میں ایسا جواب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جواب سے کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، گویا آپ کے پاس جواب ہے نہیں۔ تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خاصیتیں بیان کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو میں یہ جانتا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، وہ اس کو سکھایا تو سیکھ گیا، تمہیں سکھاؤ تو تم نہیں سیکھ سکتے۔ یہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے زمین پر اس کو خلافت کا حق ہے۔ خلافت پھر جانوروں پر بھی ہوگی، اس کی ہر چیز اس کے تابع ہوگی، ہر چیز اس کے
ماتحت ہوگی وما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ پھر جب فضیلت ثابت ہو گئی نا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کہ بھئی اس کے میٹیریل کو تو دیکھتے ہو مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر جو دماغی صلاحیتیں وہ تم سے زیادہ ہیں، اب آدم کی جب فضیلت ثابت ہوئی ہے تو پھر اللہ نے کہا اس آدم کو کیا کرو، تم سجدہ کرو، کیونکہ اب ایک دلائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سے افضل ہے۔ پہلے بھی اللہ حکم دیتے تو فرشتے سجدہ کر لیتے، لیکن ایک چیز کو اللہ نے ان کے سامنے جو ہے نا ثابت کیا، تو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں، اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، مگر اللہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ تو بات یہ، اس کو کہتے ہیں دلالت النص، کہ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو جنات تو فرشتوں سے کم درجے کی چیز ہے، وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں، تو اس لیے ضمناً ان کو بھی آرڈر خود بخود ہو گیا تھا، تو اس لیے سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور تھا کس میں، کافروں میں سے ہو گیا وہ۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے تو حکم دیا ہی نہیں، بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم تو آگ سے بنے ہو، فرشتے تو نور سے بنے ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو آگ تو بطریق اولا کرے گی۔ تو انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے مٹی ہونے یا اس مادے کی بیس پہ نہیں جس سے بنایا گیا، بلکہ اس بیس پر کہ اس کو اللہ نے علم کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے نا، یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، تو یہ علم کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدم، جب فرشتے نے ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں، تو اور تیری بیوی دونوں رہو جنت میں اور رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو فتکونا من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ اللہ اپنے دربار سے نکال چکے تھے، قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہے جہاں میں انشاءاللہ وہیں بیان کروں گا، تو شیطان نے اس وقت سے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں آدم کو ورغلاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا، آدم اور حوا کو پھسلا دیا، ان کو وسوسے ڈالے۔ کیا وسوسہ تھا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھا کے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور ایسی بادشاہت جنت میں ملے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کیا ہے کہ انبیاء سے صراحتاً گناہ کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ شیطان نے نا ایسی امیدیں دلائیں آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی، اور پھر وسوسے یہ ڈال دیے کہ اللہ نے تو یہ کہا یہ والا درخت نہیں کھانا، تو وہ والے پہ تھوڑی پابندی لگائی ہے۔ مثال کے طور پر وہ گندم کا پودا تھا تو یہ والا منع ہے، وہ والا منع تھوڑی ہے۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، ملمہ سازی کی، اور آدم علیہ السلام نے اسی جنس کا دوسرا پودا کھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ورغلایا ان کو، اور بالآخر شیطان نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان نے نہیں نکالا تو اللہ نے تھا، لیکن ذریعہ چونکہ شیطان بنا تھا اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، شیطان کی۔ اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں، یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ فرماتے ہم نے بھی کہا اترو جنت سے۔ اترے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب ہمیں نہیں پتہ جنت آسمانوں میں، زمین پہ کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بلندی سے جب نیچے کی طرف انسان آتا ہے تو اس کے لیے حبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اہبطوا کا لفظ۔ تو یہاں بھی حقیقی بلندی نہ بھی ہو، معنوی طور پہ تو بلند ہے نا، جنت زمین سے بہت اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے، تو اس لیے بھی حبط کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کوئی اونچائی پہ نہ ہو، لیکن اللہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اترو، یعنی ایک بلند مقام سے کس مقام کی طرف آ رہے ہو، پس مقام کی طرف آ رہے ہو، اترو اس جنت سے۔ اور اب کیا ہوگا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ جنت میں رہتے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اب زمین میں جاؤ گے تو زمین کا اصول ہی کیا ہے، لڑائیاں۔ وہاں کچھ لوگ عدل کے لیے لڑیں گے اور کچھ ظلم کے لیے لڑیں گے۔ تو یعنی زمین پہ جب آپ اتر گئے تو پھڈا کیا ہے، ہوگا، یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھڈا تو ہوگا۔ آپ کتنے ہی پولائٹ بن کے رہیں نا، دوسرا کھا جائے گا آپ کو۔
تو دفاع میں لڑنا پڑے گا یا کسی پہ ظلم کر کے لڑنا پڑے گا. ظلم کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے, اور ظالم کے خلاف لڑو گے تو کیا کہلاؤ گے؟ عادل. لیکن یہ ٹینشن رہے گی اب قیامت تک. یہ اللہ نے پہلے سے پیش گوئی دے دی, اور یہ قرآن کی ایسی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک انسان لڑ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن بن گئی بڑی مضبوط کہ دنیا کو لڑائیوں سے روکا جائے, مگر لڑائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی, کیونکہ انسان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. اچھے اگر امن سے بیٹھیں گے تو برے ماحول خراب کریں گے, پھر اس ماحول کو درست کرنے کے لیے بھی لڑنا ہی ہے آپ نے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہے, جنگ ونگ کچھ نہیں, یہ سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں ہیں. اگر آپ نہیں لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کھا جائے گی آپ کو پھر. تو اس لیے یہ غوری بابر میزائل بھی کیا ہیں اسلام میں ضروری. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, قرآن میں اللہ نے کہا ان کے خلاف قوت استعمال کرو. صرف مٹھائیوں سے اور میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ نہیں سدھرتے. تبھی دنیا میں جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو بڑی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں نا, فوج ان کے پاس سب سے مضبوط ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو محبت سے سمجھائیں گے اور جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اسے دوستی گلے لگائیں گے اور محبت سے ہم اس کو رام کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی بڑی زبردست آرمی رکھی ہوئی ہوتی ہے, فوج رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم ایک مسئلہ تو اب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے؟ قیامت تک لڑتے رہو گے, ہمیشہ کی لڑائی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور زمین میں آپ کا ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ دن کے لیے متاع ہے, کچھ ساز و سامان آپ کو کچھ دن کے لیے ملے گا, کچھ وقت کے لیے. تو یہ جتنے بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ ہے, اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاعن, تھوڑا سا سامان ہے, تھوڑے دنوں کی کچھ انٹرٹینمنٹ کا کچھ سامان آپ کو دنیا میں ملے گا. وہ جنت ابھی نہیں ملے گی, جنت اب آخرت میں ملے گی عمل کے بعد. ابھی تو ایسے ہی مل گئی تھی نا, اب عمل کے بعد جنت ملے گی. آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا بھائی ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے. تو اب آدم علیہ السلام بےتاب ہوئے, یعنی بے چین ہوئے کہ میں کیا کروں اب رب. چلو اللہ جنت سے تو نکال رہے, لیکن میں بے چین ہو گئے نا کہ کیسے اللہ کو مناؤں. تو آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ ندامت تھی آدم اور حوا دونوں کو, لیکن الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کو منائیں کیسے. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھے. یعنی اللہ نے ان کے دل میں وحی کیے کہ ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں. اور وہ کلمات دوسرے مقام پر ہیں سورہ اعراف میں. وہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, تو نے ہماری مغفرت اگر نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی محتاج ہیں. تو شیطان نے گڑبڑ کی تھی, اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے کیا کر لی؟ سوری کر لی, اللہ کے سامنے سوری کر لیا. اے اللہ تو اب رحم کرے گا تو ہم بچیں گے, ورنہ تباہ ہو گئے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں فتاب علیہ, بس اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہو, بے شک وہ اللہ, هو التواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, الرحیم, بہت رحم کرنے والا. تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی آدم علیہ السلام کی, لیکن کہا اب واپسی نہیں ہے, رہنا کہاں ہے؟ زمین پہ ہی رہنا ہے. کیونکہ اصل کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا. قلنا اہبطوا, آدم تو اب آپ سب یہاں سے چلے جاؤ. سب تو تھے نہیں اس وقت, لیکن مراد یہ کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی اب وہیں رہے گی, تو وہ بھی آپ کی پشت کے ذریعے زمین پہ جا رہی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پیدا ہونا تھا نا سب نے, تو سب اب زمین پہ جا کے رہو. پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور اب میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے گی آپ کے پاس, تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی وہ جنت میں دوبارہ چلا جائے گا, اور اس میں یہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس جنت میں داخلہ عمل کے ذریعے ہوگا. تو میری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, وہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی, اور ان کی کتاب بھی قیامت تک باقی رہے گی, اور ان سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہیں گے. تو جب کسی کے پاس کوئی ہدایت نامہ آئے گا, جو اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیات کو, نشانیوں کو جھٹلائیں گے, یہ آگ والے لوگ ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب وہ اس جنت میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.